अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज हम 21वें पारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज फ़हश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। सूरह अनकबूत के जो पिछले 4 रुकुआत थे, उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़माइश में सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन की है कि मोमिनीन को मुश्किल हालात से, और यहाँ पर जो है इन आयात के अंदर अल्लाह ताला बताता है कि मुश्किल हालात से निमटने के लिए कौन सी अमली तदाबीर हैं जो कि उनके लिए नफ़ा बख्श होंगी, उनको मज़बूत करेंगी, उनको एनर्जाइज़ करेंगी, ताकि वो मज़बूत होकर आज़माइशों का मुकाबला कर सकें। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो तिलावत कुरान है, दूसरी चीज़ जो है वो नमाज का क़याम है, और तीसरी चीज़ जो है वो अल्लाह का ज़िक्र है। तिलावत कुरान और नमाज ये वो चीज़ें हैं जो एक मोमिन के अंदर बड़ा मज़बूत सीरत व किरदार पैदा करती हैं, जिससे वो बातिल की तरफ से पैदा करदा बड़ी बड़ी मुश्किलात और नफ्स की बड़ी बड़ी बुराइयों से जो है वो सख्त से सख्त तूफ़ानों के मुकाबले में न सिर्फ खड़ा रह सकता है बल्कि उनका मुंह फेर सकता है। लेकिन तिलावत और नमाज में ये ताकत सिर्फ़ उसी सूरत में आ सकती है जब तिलावत में कुरान का पढ़ लेना ना हो, बल्कि कुरान को इस तरह पढ़ना कि वो समझ में आए, वो रूह में जज्ब हो जाए, और हम कुरान को अल-हुक्मुल यौम या ऑर्डर ऑफ द डे, वे ऑफ लाइफ के तौर पर पढ़ें और समझें और उस पर अमल इख्तियार करें। जैसे कि अल्लाह रब्बे कायनात ने सूरह ज़ुमर की आयत 32 में फ़रमाया है कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। यानी अल्लाह के अज़ाबात की वईद सुनकर वो डर जाते हैं, और अल्लाह ताला के एहसानात और इनामात का ज़िक्र जब पढ़ते हैं तो उनके अंदर खुशी की कैफियत होती है। तो जब हम कुरान को इस तरह से पढ़ेंगे तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में वो इनकलाब बर्पा हो सकता है, जैसा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में हुआ। और बिल्कुल इस तरह कि कुरान जिस चीज़ से रोके उससे हमें रुक जाना है, जिस चीज़ का हुक्म दे वो हम करने के लिए तैयार हो जाएं, तो यकीनन कुरान जो है वो किताब इनकलाब है। फ़र्द को भी बदल सकती है, माशरे को भी बदल सकती है, और पूरी दुनिया को बदल सकती है। इसी तरह नमाज फ़हश और मुनकरात से कैसे रोकती है, ये एक 5 टाइम्स रिमाइंडर है जो इंसान को अखलाक़ी लिहाज से न सिर्फ परवान चढ़ाती है, अल्लाह ताला से इंसान के ताल्लुक़ को मज़बूत करती है। जब हम दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं और मुस्तकिल उसकी अताअत का अहद करते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उससे सिरात मुस्तकीम की हिदायत तलब करते हैं, तो फिर शऊरी तौर पर ये सब करने वाला जो है सारे फ़वाइद हासिल करता है। लेकिन अगर हम नमाज बग़ैर किसी समझ के, बग़ैर शऊर के पढ़ेंगे तो फिर वो नमाज नहीं होगी जो हमारे अंदर हया की ये सिफ़ात पैदा करे और हमें बुराइयों से रोकने वाली हो। और अगर ऐसा नहीं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं और ये सारे मुनकरात भी जारी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी नमाज पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपनी नमाज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपनी नमाज में अल्लाह से ताल्लुक़, ज़िंदा और बेदार ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि नमाज में वो रूह पैदा हो सके और उसके जो असरात बयान किए गए हैं वो असरात हमें हासिल हो सकें।
اس طرح اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ کی یاد ہم کو انرجائز کرتی ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اور جب یاد الہی ایک مومن کی زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کو زندگی کے معمولات میں سمو دیا تھا۔ یہ اذکار اللہ کی یاد کا ہی تو ذریعہ ہیں، ان کا اہتمام ہمیں صبح و شام اور ہر موقع پر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عمدہ طریقے سے بات کرنے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی، ان کو دعوت دینے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ نرمی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ان سے بات کرو اور ان کو یہ بتاؤ کہ الہامی مذاہب میں کیا مشترکات ہیں، کیا کامنلٹیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے ہیں جو تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام لائے تھے۔ دعوت ایک ہی دعوت ہے کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے، ہم سب اس کے فرمانبردار بن جائیں۔ آگے کی آیات میں وہ رحمان و رحیم رب اپنے ان بندوں کو جو ایمان کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں انتہائی پیار سے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مخاطب کرتا ہے۔ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ ان کو اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے کہ میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، یعنی اپنے ایمان کی اور بندگی کی فکر کرو اور اس کے لیے ہجرت کر جاؤ۔ یعنی یہ زمین اگر تم پر تنگ ہو گئی ہے، تمہارے لیے اللہ پر ایمان لانا اور اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے تو چھوڑ دو اس کو، یعنی اس سرزمین کو، اس ملک کو، اس وطن کو چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ، لیکن اپنے ایمان پر، اللہ کی بندگی پر آنچ نہ آنے دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ترجیحات زندگی بھی بتاتا ہے کہ اگر ایمان خطرے میں ہو تو پھر انسان کو ہر دوسری چیز قربان کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ان ساری قربانیوں کے عوض اللہ تعالیٰ بس ان کو استقامت ہی کی تسلی دے رہا ہے، استقامت ہی کی بات کر رہا ہے، بلکہ اللہ انہیں جنت کے بالا خانوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ جنت جس میں بہت ہی اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو جو اللہ کے راستے میں آزمائش کے اندر ایمان اور استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی ہے۔ اور جو آخری آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، یعنی اس صورت کا آغاز جو ہے وہ بھی ایمان اور آزمائش سے ہوا تھا، اور اس کا اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور ان کا معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ پھر ہمیں جو اس سے پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ آزمائشوں سے گھبرانے کے بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم بھی مکی دور کی نازل شدہ سورت ہے اور ایسے حالات میں نازل ہوئی کہ مسلمان سخت مشکل حالات کی وجہ سے پریشان تھے اور حبشہ کی جانب ہجرت کو سوچ رہے تھے۔ اپنے گھر، اپنے وطن کو چھوڑنے کی نوبت آ گئی تھی کہ اللہ خوشخبری سناتا ہے کہ مسلمان غلبہ پائیں گے، فتح مند ہوں گے، حالات بدل جائیں گے۔ روم کے عیسائی ایران کے آتش پرستوں سے شکست کھا چکے تھے اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ تھیں۔ اللہ انہیں بھی خوشخبری دیتا ہے کہ رومی بھی غلبہ پائیں گے۔ آئندہ 10 سالوں میں یہ خوشخبری پوری ہو گئی جب غزوہ بدر میں مسلمان مشرکین مکہ پر فتح مند ہوئے اور رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ ہمارے لیے ان آیات میں یہی سبق ہے کہ آج امت مسلمہ کے لیے اگر ہم دیکھیں فلسطین، شام، کشمیر، پوری امت مسلمہ کے لیے سخت مشکل حالات ہیں، لیکن اگر وہ سیدھے راستے پر استقامت سے ڈٹے رہے تو وہی غالب آئیں گے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔
آگے کے رکوعات میں اللہ نے بتایا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہری پہلو پر نظر رکھتا ہے اور یہی چیز اس کو مٹیریلزم کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی چکا چوند اس کو اس درجہ اپنے اندر انوالو کر لیتی ہے کہ بس اس کا آغاز بھی دنیا سے ہوتا ہے اور اختتام بھی دنیا پر ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، وہ آخرت جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اقوام سابقہ کا ذکر کر کے ان کا انجام ہمارے سامنے لا کر ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ وہ اقوام مٹیریلی بہت زیادہ طاقتور تھیں، دنیا کے لحاظ سے انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، بہت مٹیریلی اسٹرانگ تھے، مگر کیونکہ وہ اللہ سے، دین سے، رسولوں کی تعلیمات سے، آخرت سے غافل تھے، ان کے منکر تھے، تو مادی ترقی انہیں نہیں بچا سکی تباہی سے۔ اللہ تعالیٰ یہی سبق دیتا ہے کہ مادی ترقی فلاح کی ضمانت نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں آج کی اس دنیا میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دنیا کو بسر کرنا چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آیات 17 سے 19 کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے، اس کی تسبیح کا حکم ہے، اللہ کی نشانیاں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ جو محسوس کرنے کے لائق ہیں، غور کرنے کے لائق ہیں۔ خالق کائنات نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان ساری زمین میں پھیل گئے، تمہاری جنس سے تمہارے زوج بنائے، یعنی بیویوں کے لیے خاوند اور خاوندوں کے لیے بیویاں، تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھ دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نکاح سے زیادہ دو انسانوں کے درمیان محبت کرنے والی چیز کوئی اور نہیں دیکھی، یعنی نکاح جو ہے وہ دو انسانوں کو اس طرح سے جوڑ دیتا ہے کہ جن کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ خاندانی نظام اور معاشرتی استحکام کی بقا کی ضمانت ہیں۔ جتنے مضبوط یہ رشتہ ہوگا اتنا ہی مضبوط انسانی معاشرہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید نشانیاں، زمین اور آسمان کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، رات کی نیند، دن میں متحرک ہونا، کام کرنا، بارش، بجلی، زمین اور آسمان کا قائم ہونا، اور پھر ایک دن وہ تمہیں پکارے گا، تم ان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ گے، تم یکایک زمین سے نکل آؤ گے، لہٰذا اس دن کی تیاری کرو۔ دنیا کی زندگی محض اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں نہ گزارو، ایسے لوگ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، دنیا میں بھی گمراہ ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آگے کی آیات میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے یکسو ہو جاؤ، ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز، کون سی زندگی کا طریقہ بہتر رہے گا۔ یہ دین اسلام ہی انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور اسی پر قائم ہو جانا، اللہ سے ڈرنا، نماز قائم کرنا، یہی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اللہ کہتا ہے مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، نہ ٹکڑوں میں بٹو، نہ گروہ بندی کرو، بس مسلمان بن جاؤ، شکر گزار بنو، تکبر نہ کرو، اللہ کی نعمتوں پر پھول نہ جاؤ، دینے والے کے آگے سر بسجود ہو، مصیبتوں سے مایوس نہ ہو، آسانی اور مشکل سب اللہ کی طرف سے ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اور پھر اللہ نفس کی مختلف کیفیات کا ذکر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ روح میں سکون آتا ہی تب ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، تو وہ اس کو یعنی ظاہر کی دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور ایک روحانی قلبی سکون کی کیفیت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان حقوق کی بات کرتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو، رشتہ داروں کا حق،
مساکین کا حق، مسافروں کا حق، اور یہی زمین پر امن اور عافیت اور انسانوں کے درمیان اچھے تعلق کی ضمانت ہے، اور زمین پر مسائل کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ حقوق کی ادائیگی صرف یہی سوچ کر کی جائے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی توقع نہ کی جائے کہ ان ریٹرن وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں اللہ انہی کو فلاح یاب کہتا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، اس سے مال نہیں بڑھے گا۔ مال تو زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے، صدقہ و خیرات سے بڑھتا ہے۔ ہم غور کریں کہ مال میں برکت جو ہے وہ کس طرح آتی ہے۔ یہ اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے ہیں کہ مال کیسے بڑھتا ہے اور کیسے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے اصول اختیار کریں گے تو مال میں بھی برکت ہوگی۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ خشکی اور تری میں انسانوں کے ہاتھوں فساد برپا ہو گیا ہے، یعنی دنیا میں آج جو ہمیں ہر طرف خریزی اور تباہی اور بربادی نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں نے خود یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ سارا فساد پیدا کیا ہے۔ اور جب لوگوں کے عقائد خراب ہو گئے، جب ان کی نظروں سے اللہ کی ذات اوجھل ہو گئی، جب وہ اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کے دین سے غافل ہو گئے، آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی سے غافل ہو گئے، تو پھر زمین کا نظام تلپٹ ہو گیا۔ زمین امن کے بجائے، عدل کے بجائے ظلم سے بھر گئی ہے، اور فساد ہر طرف پھیل چکا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہی خشکی اور تری میں پھیلا ہوا فساد ہے، اور اس سے نکلنے کا واحد راستہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہی دنیا میں امن کی ضمانت ہے، اسلام ہی انسانیت کی فلاح کی ضمانت ہے۔ پھر آیت 42-52 میں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے تو وہی ہیں جو خود اس کی آیات کو سنتے اور سمجھتے ہیں، جو توجہ دیتے ہیں، وہی ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی ڈیفرنٹ لائف سٹیجز کا ذکر کرتا ہے، اور اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ ضعف کی حالت، کمزوری کی حالت میں ہوتی ہے، وہ کتنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے والدین کے اوپر، اپنی دیکھ بھال کرنے والوں کے اوپر، اور پھر اللہ اس کو جوانی کی قوت عطا فرماتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کے ضعف کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے بعد موت لازم ہے، دنیا کے بعد آخرت یقینی ہے، لہٰذا آخرت کی تیاری کرو۔ آخری آیات میں رب کائنات نے اہل ایمان کو اس بات کا پیغام دیا ہے، اہل ایمان دشمنان اسلام کی چالوں کے سامنے کمزور نہ پڑیں، صبر و استقامت کے ساتھ حق کے راستے پر ڈٹے رہیں، تو مومنین کی مدد اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی دور کی نازل شدہ سورت ہے، اور اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیات ہیں، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ کتاب اللہ کے حوالے سے انسانوں کے دو گروہ، دو طرح کے رویے۔ پہلا یہ کہ جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ وہی لوگ راہ راست پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہی اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہونے والے ہیں، اور ان کا انجام کار اللہ تعالیٰ ان کو نعمت بھری جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو نعمت بھری جنتوں میں بھیجے گا جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ دوسرا انسانی گروہ، دوسرے طرح کا رویہ ان لوگوں کا جو اس کتاب کے منکر ہیں، وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، خود بھی اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکانے کے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کتاب کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بھٹکانے کے لیے کلام دل فریب خرید کر لاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا انجام اللہ نے بتایا کہ سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم اغفرنا، اللہم لا تجعلنا معہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔
لہو الحدیث، اللہ نے فرمایا کلام دل فریب، یہ وہ چیز جو دل کو لبھانے والی ہو، غافل کر دینے والی ہو۔ مختلف نوع چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسی چیزیں جس میں انسان اتنا انوالو ہو جائے، اس کو ایسی ایڈکشن ہو جائے کہ وہ اپنی حقیقت بھول جائے، وہ دنیا کی حقیقت بھول جائے کہ وہ کون تھا، کیوں دنیا میں بھیجا گیا تھا، کس کا بندہ ہے، اسے کہاں جانا ہے، اسے کیا کرنا تھا دنیا کے اندر، بس ایک بے خودی کی کیفیت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں مشرکین مکہ کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن کی دعوت لوگوں کو دی گئی اور لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، تو مشرکین مکہ نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوا کر داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیوں کا انتظام کیا تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک ٹیمپٹیشن ہے، انسان کے نفس کو متاثر کرتی ہیں۔ اور یہی چیز ہم دیکھیں کہ پھر ہمارے ارد گرد یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، 1400 سال سے لے کر آج بھی ہم دیکھیں کہ جو اس کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو خود گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں نت نئے طریقے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، آج کے دور کے اندر جائزہ لیں، تو ہمیں کتنی چیزیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں نا۔ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ پر کتنی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم اور ہمارے نوجوان ایسے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کی طرف سے غافل ہو چکے ہیں کہ جن پر توجہ دینا ہمارے لیے اس دنیا کے حوالے سے بھی اور اپنی آخرت کے حوالے سے بھی اہم تر ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ رب حکیم جو ہے وہ کتاب حکیم میں اپنے وقت کے دانا حکیم لقمان کا ذکر فرماتا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بہت جامع نصیحت، یعنی جس کے اندر انہوں نے عقیدہ، عبادات، اخلاق، شخصیت و کردار اور ترجیحات زندگی سب کچھ بتا دیا۔ یعنی اللہ کا حق یہ ہے، عقیدہ کیا اختیار کرنا ہے، شرک نہ کرو، ظلم عظیم، توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے شکر گزار بنو، اور انسانوں کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں والدین کے حق کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری ماں نے کیسی مشقت تمہاری پیدائش میں اٹھائی، اس کے احسان مند رہو، اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ مگر ترجیحات بھی بتاتی کہ دیکھو، مگر یہی والدین اگر دین کے معاملے میں تمہیں شرک پر آمادہ کریں، تم پر شرک کے لیے دباؤ ڈالیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے پر تمہیں مجبور کریں، تو پھر تم ان کی بات نہ ماننا اور تم اس معاملے میں جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کی پیروی کرنا۔ اور پھر مزید معمولات کے حوالے سے کیا ہدایت کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا اور مصیبت پر صبر کرنا۔ اور شخصیت و کردار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، چال میں اعتدال اختیار کرو، آواز پست رکھو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آج کا انسان، آج کے مسلمان، اسپیشلی یوتھ ان چیزوں کو فالو کرے تو ایک بہت زبردست انسان، ایک بہت زبردست مسلمان، ایک زبردست شخصیت جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی سچا رب ہے، باقی سب باطل ہیں، وہی بھروسے کے قابل سہارا ہے، اسی نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، مشکل وقت میں تم اسی کو پکارتے ہو، وہی مصیبت سے تمہیں نجات دیتا ہے، اور جب نجات دے دیتا ہے تو پھر تم اس طرح اس کے شکر گزار نہیں ہوتے جیسا کہ اس کی شکر گزاری کا حق ہے۔ اپنے رب کے غضب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، قیامت کا دن، بدلے کا دن اللہ کا سچا وعدہ ہے، ضرور آئے گا جب والدین اولاد کے اور اولاد والدین کے، یعنی کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو تنہا اپنا حساب اللہ کو دینا ہوگا، تنہا اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ تو پھر دنیا کی زندگی میں انسانوں سے، نفس سے، شیطان سے دھوکہ نہ کھانا، یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ پیدائش اور موت ہر چیز سے اللہ واقف ہے، سارے معاملات کا آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اسی کی نازل کردہ کتاب ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو، اس کی ہدایت کو اپنے زندگی میں شامل کرو اور اسی کی بندگی اختیار کرو تو فلاح یاب کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ
یہ بھی مکی ہے اور یہ 4 تا 5 نبوی کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اس کا موضوع توحید ہے اور قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لے آؤ اور خدائے واحد کی بندگی اختیار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ بے شک یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اس کے نزول کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے اپنی قوم کو متنبہ فرمائے تاکہ قوم ہدایت پا جائے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی اور اس کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی سفارش قبول کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان بہت سارے سفارشوں پہ تکیہ کرتا ہے نا کہ روز محشر فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ہماری سفارش کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی سفارش قبول کرے گا اسی کی سفارش قبول ہوگی۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ غفلت سے نکل آؤ، ہوش میں آ جاؤ، سارے معاملات کی تدبیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کی بندگی اختیار کر لو۔ پھر انسان کی تخلیق پر متوجہ کرتا ہے کہ انسان ذرا اپنی تخلیق پر غور کرے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے، گارے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، پھر یہ سلسلہ آگے حقیر پانی کے ذریعے جاری رکھا ہوا ہے اور پھر اس ایک قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کو اللہ نے نسخ سے درست کیا، اس کے لیے سماعت اور بصارت کا انتظام فرمایا، اس کو سوچنے سمجھنے احساس کرنے کے لیے دل کی نعمت عطا فرمائی اور اس کے اندر اپنی روح پھونک کر اس کو اکرام دیا، مگر پھر بھی کم ہی انسان شکر گزار ہوتے ہیں، اور شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اختیار کر لی جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ موت کے بعد یہ لوگ دوبارہ زندگی کا یقین نہیں رکھتے کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں، مگر جب موت کا فرشتہ ہم کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا، اس وقت وہ جو انکار کرنے والے ہیں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے دنیا میں دوبارہ واپسی کی فریادیں کر رہے ہوں گے کہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے آخرت کا۔ مگر اللہ کہتا ہے مگر جس طرح تم نے اللہ کو دنیا میں بھلائے رکھا، اللہ آج تمہیں بھول جائے گا اور پھر ان کو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اللہم اغفرنا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم غور کریں رب رحمان الرحیم قرآن کریم میں جہاں منکرین کے لیے سخت عذابات کا ذکر کرتا ہے، وہیں اہل ایمان کا ذکر کر کے ان کے لیے بہترین جزائے اعمال کا ذکر کرتا ہے، ان کی حسن بندگی کا ذکر کر کے ان کے لیے بہترین جزا کا ذکر کرتا ہے، تاکہ بندے دونوں رویوں پر اور ان کے انجام پر غور کریں اور صراط مستقیم اختیار کر کے جنتوں کا ٹھکانہ اپنے لیے منتخب کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات، قرآن پر ایمان لانے والوں کے افعال و اعمال بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ قرآن کی ہدایت پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ راتوں کو بستروں کا آرام چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کا خوف بھی رکھتے ہیں اور امید سے بھی اسی کو پکارتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جزائے اعمال کے طور پر ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا بہترین سامان جنتوں میں تیار رکھا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ پھر اللہ فرماتا ہے مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہیں، نہ دنیا کی زندگی میں نہ آخرت کے انجام میں۔ آخرت کے بڑے اور ہمیشہ کے عذاب سے قبل دنیا میں آنے والے مصائب اور مشکلات انسان کو اپنا جائزہ لینے اور اصلاح احوال کی جانب متوجہ کرنے کے لیے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جب انسان اپنی اصلاح نہ کر سکے اور ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو ہلاک ہونے والی اقوام سابقہ کے واقعات میں بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے سبق ہے، مگر وہ جو عبرت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے، اور جو سخت دل اور غافل ہیں اور کسی چیز سے سبق حاصل نہیں کرتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ خود ان سے نمٹ لے گا۔ اللہم اغفرنا، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ احزاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے جو غزوہ احزاب کے بعد تقریباً 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ بعض اہم معاشرتی اصلاحات بھی اس کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 1 تا 3 میں اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہے۔ ان آیات میں اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نہ دبنے اور ان کے آگے نہ جھکنے اور ان مشکلات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ آیت نمبر 4 تا 6 تو اہم سماجی اصلاحات کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ زہار سے بیوی ہرگز ماں نہیں بنتی، اور دوسرے یہ کہ یہ منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں بنتا۔ یہ دونوں چیزیں عرب معاشرے کے اندر بہت عام تھیں اور اس کا سدباب بہت ضروری تھا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے بلایا جائے، یہ بہت اہم معاشرتی اصلاح تھی جو اس وقت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ دراصل اسلام سلسلہ نسب کو بالکل صحیح اور درست رکھنا چاہتا ہے اور خاندان کو بغیر کسی شک و شبہ کے مستحکم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ صاف ستھرا انسانی معاشرہ جو ہے، اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور مقدم ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اہل ایمان کے درمیان، اس کو اللہ تعالیٰ باور کراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر مقدم رکھنا، اپنی ہر چیز پر مقدم رکھنا، گویا نظریے کو مقدم رکھنا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا گویا اسے خواہشات نفس اور دنیا زیادہ عزیز ہے، اپنے مفادات، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ عزیز ہیں، اور اس کا ایمان ناقص ہے۔ آیت نمبر 7 تا 8 میں اس عہد کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ رب کائنات نے لیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ خود یہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی باتوں کو، اللہ کے پیغام کو بے کم و کاست پہنچائیں گے اللہ کے بندوں تک، اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد کریں گے تاکہ اللہ ان سچے ایمان والوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور کافروں کو جھٹلانے کی سزا دے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کا حق ادا کیا، اور اب یہ ہماری یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کریں کہ جو اللہ کا پیغام ہمارے پاس بطور امانت موجود ہے اس کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور ایک نظام قائم کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 9 تا 20 میں غزوہ احزاب میں منافقین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی جو بہانے بنا کر رخصتیں لے رہے تھے، اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لے رہے تھے اور مسلمانوں کو بددل کر رہے تھے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور عملی دنیا بھی اس حقیقت پر گواہ ہے کہ جہاد مومن اور منافق کے درمیان کسوٹی ہے۔ مومن اپنے رب کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، جبکہ منافق کسی بھی قربانی کو جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا اور اپنے ایمان کو بغیر کسی مشکل میں ڈالے ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوفناک اور جان لیوا حالات میں جو غزوہ احزاب کے تھے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطمینان کا سرچشمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت مومنین کے لیے بہترین نمونہ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 21 میں، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اگرچہ یہ آیت اگر اس کے یعنی زمانہ نزول کے پس منظر میں دیکھیں
تو جنگ سے فرار حاصل کرنے والے منافقین کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر مومنین کے ساتھ تھے، ہر مشکل اٹھا رہے تھے، خندق کھودنے میں آپ شریک تھے، بھوک برداشت کرنے میں ان سے زیادہ شریک تھے، ہر موقع پر محاذ جنگ پر موجود تھے۔ جبکہ یہ آیت قیامت تک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے تمام معاملات میں جو ہے وہ ایک رہنما یعنی شخصیت کے طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نمونہ سمجھیں اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کا اخلاق و کردار، آپ کی تہذیب، آپ کا طرز زندگی، آپ کا طرز حکومت و عدالت، آپ کا مشن، ہر معاملے میں رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی نوجوان نسل کا جائزہ لیں، تو ہماری سمت سفر بالکل ایک مخالف سمت میں ہے، اور ہم نے غور کریں کس کس کو رول ماڈل اپنا بنایا ہوا ہے، اور اس لیے ہم بھٹک رہے ہیں۔ پھر آیت 22 سے 24 میں مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار بتایا گیا ہے کہ دشمن کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا ایمان اور جذبہ اطاعت و تسلیم بڑھ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بشریت کے مقام کو اتنے اونچے درجے پر پہنچا دیا کہ ان کے بعد کوئی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن تمام اہل ایمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ آزمائش میں پریشان نہیں ہوتے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور پھر اختتامی آیت میں یہاں اس غزوے میں کفار کی شکست کا ذکر ہے، اور آیت 26-27 میں یہودی قبیلے بنو قریظہ کا انجام بتایا گیا ہے۔ اور اس آیت کے ساتھ ہی 21ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور پارے کی اختتامی آیات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کتنے سخت آزمائش کے حالات سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ تعالیٰ سخت انداز میں نصیحت کرتا ہے کہ آپ خانوادہ نبوت کی نمائندہ ہیں، لہٰذا آپ سے بہت اعلیٰ اخلاق و کردار اور صبر و استقامت کی توقع کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔